अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से में आने का जो सवाल है उसमें एक सबसे अहम पहलू ये है कि आपको अगर गुस्सा आता भी था तो आप अपने जज्बात पर और अपनी जुबान पर काबू रखते थे। आपकी जबान बेकाबू होकर सामने वाले को जलील नहीं करती थी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अजीज नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से पुकारा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत थे। और जैसा कि आप जानते हैं और हम जानते हैं, आप इंतहाई हलीम, बुर्दबार, खुश मिजाज, शीरी ज़बान शख्सियत के मालिक थे। तो कभी कभी ये सवाल जहन में आता है कि क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया हो या आपने बरहमी या नाराज़गी का इजहार किया हो। और अगर ऐसा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में किस तरीके से दूसरे लोगों से पेश आते थे। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही तुंदखू, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और जिस तरीके से कहा जाता है कि गुस्सा उनके नाक पर होता है। और ऐसे लोगों को नसीहत करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि नसीहत करने वाला जानता है कि अगर मैं इस शख्स को कोई अच्छी बात बताऊं उसकी इस्लाह की खातिर, तो ये शख्स बरहम हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि ये लोग अपनी इस्लाह से महरूम रह जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा प्यारा कौल है कि गुस्से की शुरुआत जुनून से होती है और उसका इख्तिताम शर्मिंदगी पर होता है। तो आज का जो एपिसोड है ये ऐसे लोगों के लिए एक ज़बरदस्त याद दहानी है, रहनुमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, और आपकी सीरत से कुछ ऐसे वाक़यात इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू खुलकर और निखर कर आपके सामने इंशाअल्लाह ताला आएगा। सबसे पहली बात हम याद रखें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और असहाब कहते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़ाती मामले में कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर गुस्सा हुए या बरहमी या नाराज़गी का इजहार किया तो ये सिर्फ उसी सूरत में होता था जब कोई शख्स अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हुदूद को तोड़ता था या दीन में तहरीफ का अंदेशा था। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बरहमी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया, और आप गुस्सा भी हुए। तो चंद मिसालें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ये वो सहाबी है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की तरह पाला और जो आपके बहुत ही महबूब और बहुत ही चहीते सहाबी थे। उनका अपना कौल है कि एक जंग में अपने मद्दे मुकाबिल को उन्होंने तलवार उठाई मारने के लिए, और यकायक वो सामने वाला शख्स कलमा-ए तैयब पुकार उठा। लेकिन हज़रत उसामा बिन ज़ैद को ये लगा कि शायद ये शख्स मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है या ईमान लाने का इकरार कर रहा है, और हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने उस शख्स का काम तमाम किया। जब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचे, हज़रत उसामा खुद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بے انتہا غصہ ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور جو بات آپ نے حضرت اسامہ سے کہی ہے، اسامہ کیا تم نے اس شخص کے دل میں جھانک کر ٹٹول کر دیکھا کہ واقعی میں اس نے ایمان کا اقرار جو کیا تھا وہ صحیح تھا یا وہ غلط تھا؟ تم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سلسلے میں کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ کا خود کا قول ہے کہ اس وقت مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اور میرا احساس ندامت اتنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا اور یہ واقعہ جو ہے میرے نام اعمال سے ختم کیا جاتا۔ دوسری مثال ہم وہ 3 صحابہ کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول کیا تھا، آپ کی عبادتیں کیسی ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے بڑی طوالت اور بہت الیبوریٹلی وہ تینوں صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات ان کی عبادتوں کا معمول بتایا، لیکن وہ تینوں صحابہ کو ایسا لگا کہ آپ تو نبی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے بڑھ کر اور زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ہر رات جاگ کر عبادت کروں گا، اور وہ تینوں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام باتیں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور وہ تینوں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اور ان کے سامنے جو بات رکھی وہ آپ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور دینداری کے معاملے میں تم لوگوں میں سے کوئی شخص مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کبھی کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جو میرے نفس کا حق ہے میں وہ ادا کرتا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری اپنی اولاد ہے۔ تم لوگوں میں سے جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے یا مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی اصلاح کی، اور اسی واقعے میں ہم سب لوگوں کے لیے جو اصلاح کا جو پہلو ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں ہم کو بہت ہی چاک اور چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں آنے کا جو سوال ہے اس میں ایک سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کو اگر غصہ آتا بھی تھا تو آپ اپنے جذبات پر اور اپنی زبان پر قابو رکھتے تھے، آپ کی زبان بے قابو ہو کر سامنے والے کو ذلیل نہیں کرتی تھی۔ اور اس کی سب سے اچھی مثال جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت عائشہ کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ انہی کے زبانی آپ سنیے، اور یہ احادیث کی مختلف کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب بھی نام آتا تھا آپ اپنے والہانہ محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور جب کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں گھر پر آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفے تحائف سے نوازتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں جب میں یہ سنتی تھی
اور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اس قسم کے برتاؤ کو جب میں دیکھتی تھی تو میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھی اور کہہ بیٹھی، اور کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ اے اللہ کے رسول، قریش مکہ سے آپ نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا شادی کے لیے جو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، آپ کو ان سے بہتر زوجہ مل سکتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سنتے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے، اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی اور چیز مجھے نہیں دی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میری تصدیق کی، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا۔ جب لوگ مجھ سے کٹے، وہ مجھ سے جڑے، انہوں نے اپنا پیسہ، اپنی دولت میرے لیے اور میرے دین کے لیے لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے جو ہے مجھے اولاد عطا کی۔ اور پھر دوبارہ یہ دہرایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر مجھے اور کوئی چیز نہیں دی۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تذلیل نہیں کی، حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا کیا خوبیاں تھیں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا والہانہ محبت کرتے تھے اور ان کی یاد رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنے حد کو کراس چکی ہے، she had crossed her line۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علیہ، صلوا علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔